बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा सर लेकर जब हज़रत ज़ैनब मदीना मुनव्वरा पहुंची। वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का वो अलंदोनाक सानिया है जो 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को इराक़ में करबला के मकाम पर पेश आया। सानिया करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत और रुफ़क़ा के साथ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। तारीख़ आलम में शहादतों की ऐसी लाजवाल दास्तान आज तक ना पेश की जा सकी, जिसमें एक मुजाहिद ने अपने पूरे कुंबे को दीन इस्लाम की सरबुलंदी और रब की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे। 5 शबान सन 6 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत हुई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसनैन करीमैन से बड़ी मोहब्बत थी। बचपन में आप हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होते तो कभी बहालत नमाज हजूर की पुश्त मुबारक पर सवार होते और कभी आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतर के साथ चिमटे होते थे। जब पुश्त मुबारक पर होते तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों को लंबा फरमाते। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुसैन चिराग़ हिदायत हैं। अमीर माविया की वफ़ात के बाद हज़रत इमाम हुसैन मदीना में मौजूद थे। यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो उसने वली मदीना वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया कि हुसैन अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर से उनकी खिलाफत के लिए बैत ली जाए। वली मदीना ने जब इन हस्तियों को बुलाकर यजीद का पैगाम पहुँचाया तो उन्होंने हालात के पेश नज़र मदीना को छोड़ दिया और मक्का चले आए। मक्का में इमाम मौजूद थे तो कूफा वालों के ख़त आना शुरू हो गए। यजीद तख्त पर बैठ चुका है, वो दीन में तरह तरह की खराबियाँ पैदा करने का मुर्तकब हो रहा है। इसके फस्क और फजूर को अगर ना रोका गया तो दीन इस्लाम का शराजा बिखर सकता है। हम आपको अपनी पूरी मावनत का यकीन दिलाते हैं, लिहाजा आप कूफा तशरीफ़ ले आएँ। इसी तरह के मज़ामीन पर मुश्तमिल तकरीबन 900 खतूत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौसूल हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा जाने का फ़ैसला कर लिया। सहाबा कराम में से कई लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी कूफा वाले आपके भाई और वालिद ग्रामी के साथ धोखा कर चुके हैं, इनसे कुछ भी बईद नहीं। अब तय ये पाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम बिन अकील जो कि उनके चाचाजाद भाई हैं कूफा भेजा ताकि वहाँ के हालात को परख सकें और लोगों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बैत लें। हालात और तमाम सूरत हाल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आगाह करें। इमाम मुस्लिम कूफा के लिए रवाना हुए। कूफा पहुंचकर मुस्लिम बिन अकील ने मुख्तार के घर पनाह ली। बैत शुरू हुई तो तकरीबन 12,000 कूफियों ने आपके हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बैत की। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा, हालात साजगार हैं, फ़ौरन तशरीफ़ ले आएं। इमाम अपने 72 असहाब को लेकर कूफा की जानिब रवाना हुए। इमाम कूफा के लिए रवाना हुए तो इधर कूफा के हालात अचानक तब्दील हो चुके थे। मुस्लिम बिन अकील की बैत की खबर जब यजीद तक पहुंची तो उसने उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को कूफा का वली मुकर्रर किया। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद जालिम तरीन शख्स था। इसने कूफियों को डराया, धमकाया और कहा कि जिसने भी यजीद की बैत तोड़ी तो मैं उसे कोड़े और तलवारों से काम लूँगा। कूफियों ने पैंतरा बदलना शुरू किया और बैत से पीछे हट गए। इस दौरान इमाम मुस्लिम अकेले रह गए और जासूसों के सबब गिरफ्तार हुए। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने इनका सर काट कर दारुल मार्त से नीचे फेंक दिया। इमाम हुसैन कूफा की जानिब आज़म सफ़र हुए तो रास्ते में फरजद शायर मिला। ये कूफा से आ रहा था। इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, कूफियों ने अकील से की गई आपकी बैत तोड़ दी और इमाम अकील को शहीद कर दिया गया। कूफी वो लोग हैं जिनके दिल तो आपके साथ हैं लेकिन तलवार बनु उमैया के साथ। इमाम ने असहाब से मशवरा किया तो कुछ लोगों ने कहा कि वापस लौट जाना चाहिए। मुस्लिम बिन अकील की कराबतदारों ने कहा, हम अकील का कसास लेंगे। इमाम का काफिला कूफा की जानिब रवाना हो गया। सबसे पहले हरा बिन यजीद ने इमाम का रास्ता रोका। इसके बाद उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने 4000 की मजीद कमक देकर उमर बिन साद को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में भेज दिया।
امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی شرائط پیش کی کہ یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے یا واپس جانے دیا جائے، یا جہاں کسی سرحد پر جہاد ہو رہا ہو وہاں کی جانب جانے دیا جائے۔ امام حسین نے کوفیوں کے خطوط کے وہ تھیلے بھی عمر بن سعد کو دکھائے جو انہوں نے امام کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا اور حسین کی 3 شرائط بیان کی، تو عبیداللہ بن زیاد بھی مطمئن ہوا کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ شمر ذیل جوشن جو اس وقت دربار میں موجود تھا، اس نے عبیداللہ بن زیاد سے کہا، کیا آپ حسین علیہ السلام کو دوبارہ مہلت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ بھاری طاقت اور جمعیت اکٹھی کر کے ہمارے مقابلے میں آ جائے؟ اگر آج امام حسین علیہ السلام کو جانے دیا تو آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہیں پا سکیں گے۔ شمر کے ان الفاظ نے عبیداللہ بن زیاد کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط بھیجا اور کہا کہ یہ خط عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کو بجا لائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات ٹھاٹھے مارتا رہا اور وہاں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا کوئی بھی لشکری پانی نہیں پی سکتا تھا۔ فوج اشکا فرات کے کنارے موجود تھی۔ حسین پر پانی کی مکمل بندش تھی۔ 9 محرم کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت زینب سے کہا، مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحاب کے سامنے ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، یہ فوج اشکا میرے خون کی پیاسی ہے۔ میں حسین تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورتیں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا علی اکبر چراغ کو گل کر دو۔ اصحاب سے کہا کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو تنہا کیوں چھوڑ کر آئے ہو تو کہہ دینا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین علیہ السلام نے واپس کر دیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ زہر بن کین نے کہا، اے امام حسین علیہ السلام، اگر دشمن ہمارے جسموں کو کینچیوں سے بھی کترتے کترتے کر دے تو پھر بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ 10 محرم کی صبح ہرا نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ امام نے دشمن کے سامنے خطبہ دیا، پہلے اہل بیت کی منافت بیان کی، پھر اپنے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی۔ فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، حضور کے نور سے اور بطول و علی کے بیٹے ہیں۔ تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا یا کسی کو زخم لگایا؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کوفی کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہ لوگ یزیدی فوج میں موجود تھے تو وہ لوگ مکر گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ خطوط کے تھیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان کو لکھے گئے تھے، لیکن کیا کہیں کہ بدبختی اور لعنت فوج یزید کا مقدر بن چکی تھی۔ اتنے سمجھانے کے باوجود بھی اقتدار اور زر کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کوفیوں نے ایک نہ سنی۔ فوج کے عہدیداروں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید کو خبر ہو گئی کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا ہے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا پہلا تیر چلانے والا۔ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے سپاہی ایک ایک کر کے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت طاہرہ میں حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت قاسم امام علی اکبر داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اون محمد شہید ہوئے۔ پھر 6 ماہ کے امام علی اصغر کو حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی تو حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری امام حسین علیہ السلام کی آئی۔ امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ علی کا شیر حیدری جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اور پٹکا باندھے
علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، علی کے فرزند کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا تم اکیلے اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر یکا بار حسین علیہ السلام پر حملہ کر دو۔ میدان کربلا میں سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین علیہ السلام کی جانب بڑھے، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے خولی سے کہا اس کا سر کاٹ لو، وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی سنان بن انس نے یہ کام سر انجام دیا۔ بعد ازاں قتل کے حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا، لاشوں کو گھوڑے سے روندا گیا۔ کربلا میں ایک قیامت برپا ہو گئی، خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ حسین کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے سر اقدس حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری اور کہا ہم کامیاب ہوئے۔ زید بن ارقم صحابی رسول جو اس موقع پر دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا او بدبخت چھڑی ہٹا لے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی ہندو بنت عبید اللہ نے جب یہ خبر سنی کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تو وہ دربار میں جا پہنچی اور یزید کو لعن طعن کرنے لگی۔ یزید نے پینترا بدلا اور کہنے لگا خدا غرق کرے ابن زیاد کو کہ اس نے جلدی جلدی میں امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا کٹا سر لے کر ان کی بہن حضرت زینب مدینہ پہنچی، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے محل کی طرف چلا۔ محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت امام حسین کا کٹا سر رکھ دیا۔ حضرت امام حسین کا کٹا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر حضرت امام حسین کے سر پر ماری اور کہنے لگا اے لوگو دیکھ لو جو میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا اے لوگو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، تو اے لوگو میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیچ میں 14 پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی میری قوم کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو، تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھیں۔ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا نا، تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کیا۔ اس پر حضرت امام زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا اے یزید دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کو ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں اس کے بھائی حضرت حسین کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو، اور پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستے اپنے بھائی حضرت امام حسین کا کٹا سر دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی تھیں۔ آخر یہ لوٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ دیا ہے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سارے مدینہ کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھیں، کسی سے بات نہیں کر رہی تھیں۔ حضرت حسین کا کٹا سر ان کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا کٹا سر لے کر اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حضرت امام حسین کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے جنہیں سن کر سارے مدینہ والے رونے لگے۔ حضرت زینب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا کیا حال کیا، اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا سر ہی کاٹ دیا۔ حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھیں۔
اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینہ والے بھی سب پیچھے کھڑے تھے۔ حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد سن کر رو رہی تھیں۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت امام حسین کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا تو اللہ نے ان سبھی لوگوں کو اس دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں ایک آدمی جس کا نام ابن جویرہ تھا، اس نے حضرت امام حسین کو پکار کر انہیں گالیاں دیں اور برا بھلا کہا، تو حضرت امام حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا، اے ابن جویرہ، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن جویرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بدکنے لگا۔ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے ابن جویرہ کا ایک پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی ذہن میں پھنس گئی اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن جویرہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیزی سے دوڑتا رہا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن جویرہ کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا اور آخر اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا۔ صرف اس کی وہ ٹانگ بچی کہ جو اس گھوڑے کے ذہن میں پھنس گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین 3 دن کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے حضرت امام حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا اور وہ تیر سیدھا امام حسین علیہ السلام کی گردن میں لگا اور دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین پانی نہ پی سکے اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن نمیر سے کہا، اے ظالم، جیسا تم نے مجھے پانی نہیں پینے دیا ایسے ہی اللہ تجھے ہمیشہ پیاسا رکھے۔ حضرت امام حسین کی اس بد دعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ چاہے جتنا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کا حکم دیا تھا اور اسی کے حکم پر فوجیوں نے حضرت امام حسین کا سر کاٹا تھا، تو ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے، جب ابن زیاد حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ جیسے ہی اس نے محل کے اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ آگ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک وہ آگ غائب ہو گئی اور ابن زیاد نے مجھ سے کہا، اے آدمی، کیا تم نے بھی ابھی وہ آگ دیکھی جو ابھی میری طرف لپکی تھی؟ تو میں نے کہا، ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا، یہ بات کسی کو مت بتانا، اس کو راز ہی رکھنا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، حضرت امام حسین کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ اپنے آپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور وہ شرم سے لوگوں کے بیچ نہ جاتا، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا، اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے زیادہ پانی پی لیا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ امام زہری فرماتے ہیں، جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اس دن بیت المقدس میں جو کنکریاں پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا، اور پھر 3 دنوں تک آسمان ایسا لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔